वीडियो बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक उस्ताद के पास एक मर्तबा एक तालिब इल्म आया जो दीनी इल्म हासिल करता रहा था। जब कुछ अरसा तालीम हासिल करने के बाद वो अपने वतन वापस जाने लगा तो उस्ताद ने उसे बुलाया और फरमाया, मियाँ एक बात तो बताते जाओ। तालिब इल्म ने अर्ज किया, जी फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। उस्ताद ने पूछा, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे यहाँ शैतान भी होता है? वो बोला, हजूर शैतान कहाँ नहीं होता, वो तो हर जगह मौजूद है। उस्ताद ने फरमाया, जब तुम अल्लाह ताला से दोस्ती करना चाहो और शैतान तुम्हें बहकाने लगे तो तुम क्या करोगे? तालिब इल्म ने जवाब दिया, मैं शैतान का मुकाबला करूंगा। उस्ताद ने फरमाया, अगर तुमने उसे भगा दिया और फिर वो दोबारा तुम्हें रोकने लगे तो? वो बोला, मैं फिर मुकाबला करूंगा। उस्ताद ने फरमाया, और अगर तीसरी बार भी वो तुम्हें अल्लाह के करीब होने से रोक ले तो? वो कुछ सोच में पड़ गया मगर कहने लगा, मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मैं फिर इसका मुकाबला करूं। उस्ताद ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर तुम सारी उम्र शैतान से लड़ते ही रहोगे तो अल्लाह तक कब पहुंचोगे? ये सुनकर तालिब इल्म खामोश हो गया। फिर उस्ताद ने मिसाल दी, अगर तुम अपने किसी दोस्त के घर जाओ और उसने एक कुत्ता पहरादार रखा हो और वो कुत्ता तुम्हें दरवाजे पर रोक ले तो तुम क्या करोगे? वो बोला, मैं उसे मारूंगा। उस्ताद ने फरमाया, अगर वो दोबारा तुम्हें रोक ले तो? वो बोला, मैं फिर उसे दोबारा मारूंगा। उस्ताद ने फरमाया, अगर तीसरी बार भी वो तुम्हें ना जाने दे तो? वो बोला, फिर मैं अपने दोस्त को आवाज दूंगा कि बाहर आकर अपने कुत्ते को संभाले, ये मुझे अंदर आने नहीं देता। उस्ताद ने फरमाया, बस यही तरीका शैतान से बचने का भी है। जब तुम उसकी चालों से बच ना सको तो अल्लाह ताला को पुकारो और अर्ज करो, ऐ रब मुझे अपने कुर्ब में आने दे और शैतान से बचा ले। तुम उस जात का हाथ क्यों नहीं थाम लेते जिसके कब्जा कुदरत में सब कुछ है? अगर तुम अल्लाह से सच्ची दोस्ती कर लो तो ना शैतान का खौफ बाकी रहेगा और ना कोई मुसीबत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकेगी। यही वो इलाज है जो कुरान करीम ने हमें बताया है। याद रखिए, आपने अपनी जिंदगी में जब भी मुकाबला करना है शैतान से तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके साथ है। आज वो आगाज होने जा रहा है, उस प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है कि जो हम समझते थे कि जिन्नात होते हैं या नहीं होते, रूहानी निज़ाम क्या है, रूहानियत से किस तरह मदद ली जा सकती है, बुजुर्गों का निज़ाम मौजूद है कि नहीं मौजूद, ये असेब किसे कहते हैं? क्या ये असेब आपके घर में है या असेब आपके अंदर भी है? क्या ये असेब किसी शैतान का नाम है, किसी जिन का नाम है, या वो एनर्जी है जो कि आपके काम रोकती है? असेब है या रूहानियत है? ये सब कुछ आपके इसी प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका, इसकी मैं कुछ आपको बताता जाऊं। आउटडोर भी हमारे प्रोग्राम हुआ करेंगे, इंडोर भी हुआ करेंगे। अगर आपके पास किसी किस्म की नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपके पास जादू जिनात या शैतान के ऐसे मामलात हैं तो हम आपके डोर टू डोर आपके घर आएंगे और आपसे बात भी करेंगे। इसी प्रोग्राम की वसातत से लाइव कॉल्स होंगी। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप अपना पूछना चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, ये सब कुछ भी इसी प्रोग्राम में बताया जाएगा। हमारे पास हमारे मोहतरम बल्कि वो गेस्ट भी मौजूद होंगे जो कि रूहानियत के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की दस्तरस भी रखते हैं। लाइव कॉल्स के साथ साथ, रूहानी मामलात के साथ साथ, जादू जिन्नात से मुतल्लिका साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तमाम शोबाजात के ऊपर इसी प्लेटफॉर्म पे आपको नॉलेज मिलेगा, आपको वो इल्म मिलेगा। ये प्रोग्राम आपका अपना है, 7 न्यूज़, बिल्कुल सच की आवाज। आप भी बनिएगा, हम भी बनेंगे और हमारे मौजूद मेहमान, उनका तारुफ कराने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की बहुत ही मायनाज रूहानी आमला, बिल्कुल वो कहती हैं कि मैंने जिन्नात देखे हैं, लाला रुख साहब। अस्सलाम वालेकुम लाला रुख साहब।
سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ دونوں میں معزز مہمانوں کا۔ اچھا میں سب سے پہلے جاؤں گا جناب لالا رخ صاحبہ کے پاس، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا انہوں نے جنات دیکھے؟ جی میں نے جنات دیکھے ہیں۔ اچھا آپ نے جنات دیکھے، تو بہت سا طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے پاکستان میں، وہ کہتا ہے جی یہ صرف جنات کہتے ہیں مگر ہوتے نہیں ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جنات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک پوری سورہ ہے سورہ جن، اس کی یہ شواہد ہیں۔ ابلیس خود ایک جن تھا، اور یہ جو حضرت آدم علیہ السلام میں جب اللہ رب العزت نے جان ڈالی تو ابلیس نے ان کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تب سے یہ ایک شیطانی قوت بن گیا جن۔ مگر جنات میں بہت سی اقسام ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو وادی جن میں ہوا تھا واقعہ، اور اس کے شواہد پورے قرآن پاک پہ ملتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات ان کے ہونے کی یہ ہے کہ بہت سی صورتیں، آئی تھنک 95% صورتیں اس جملے سے شروع ہوتی ہیں، اے جن و انس، کیونکہ جنوں کی پیدائش ہم سے بہت پہلے ہو گئی تھی۔ تو یہ تو کہنا کہ جی جن ہے کہ نہیں ہے تو ایک بالکل ہی اسٹوپڈ سا سوال ہے۔ انگریز کا ہے تو چلے میں مانتی ہوں، شاید ان کے بائبل میں جن کا اتنا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے قرآن پاک میں جنات کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ غلام شبیر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، جادو جنات کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی جنات جو ہیں یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ کی 3 مخلوقات ہیں، ویسے تو بہت زیادہ مخلوقات ہیں، لیکن دیکھیں ان میں سب سے پہلے فرشتے ہیں، اس کے بعد جنات ہیں، اس کے بعد انسان ہیں۔ اب جنات اور انسان یہ مکلف ہیں، ان کا اللہ کے سامنا بھی ہونا ہے، اور انہوں نے حساب کتاب بھی دینا ہے۔ کچھ ان میں سے اچھے ہیں اور کچھ ان میں سے برے ہیں۔ اب جنات جو اچھے ہیں ان کو مومن جنات کہا جاتا ہے، اور جو برے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ نسل ایک ہی ہے، ان کی تخلیق ایک ہی ہے، آگ سے، بے دھوئیں والی جو آگ ہے اس سے یہ پیدا ہوئے، اور ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ اور پھر جنات کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ جنات ہیں جو شریر ہیں، ان کو پھر شیاطین کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے ان کو مومن جنات کہا جاتا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کو بھی شریر کہا جاتا ہے، اگر وہ شرارتیں کریں جنوں جیسی تو پھر ان کو شریر انسان کہا جاتا ہے۔ اور تیسری مخلوق ہے وہ انسان بھی مکلف ہیں اور جنات بھی مکلف ہیں۔ ان دونوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، اور ان کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ جو مسلمان انسان اور جنات ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کافر جنات ہیں اور کافر انسان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ غلام شبیر صاحب یہ جو کہتے ہیں جی جنات آگ سے بنے ہیں، کیا ایسا ہے کہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق دیکھی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھی جا سکتی؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو انسان ہے وہ جنات کو نہیں دیکھ سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کو نظر آنا جنات میں نہیں ہے۔ انسانوں میں ہے کہ وہ انسان کبھی جنات کو نہیں دیکھ پاتے، کوئی ایسے انسان ہے جو جنات کو دیکھ پاتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن یہی فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ کیا ایک دیوار کے پیچھے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور دوسری سائڈ پہ جن ہیں، تو کیا جن کو یہ اختیار ہے کہ دیوار کی دوسری طرف سے بیٹھ کے اس انسان کو دیکھ سکتے؟ جی شیطان کو تو جنات کو تو ہر طرح کا اختیار ہے کہ وہ دیوار سے باہر بھی دیکھ سکتا ہے، اندر بھی دیکھ سکتا ہے، جب اس کی کوئی حیت ہی نہیں ہے، اپنی وہ حیت شکل کسی وقت بھی تبدیل کر سکتا ہے، کچھ بن سکتا ہے، تو وہ کسی وقت بھی دیوار سے دوسری طرف ہو یا دیوار سے اس طرف ہو، تو وہ ہر طرح مکمل انسان کو یا کوئی بھی چیز دیکھنی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا میں سوال کروں گا لالا رخ صاحبہ سے کہ آپ کے پاس مختلف جب پیشنٹ آتے ہیں جادو جنات کے، تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جنات ہیں یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟
اچھا دیکھیے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جنات کو ویسے ہی اللہ نے بھی کہا ہے کہ ایک مخلوق ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک ہوا بنایا ہے اور اپنے ہر غلط کام کے لیے ہم نے جنات کا نام لیا ہے۔ 80% میرے پاس جو مریض آتے ہیں وہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنات ہیں یا سایہ ہے، یا ہمیں جو غلط کام ہم کرتے ہیں اس پہ ہمیں جنات مجبور کرتے ہیں۔ اس چیز کو 40-50 سال سے ہم نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ اگر آپ کی پسند کی شادی نہیں ہے، اگر آپ کو سسرال میں رہنا نہیں ہے، آپ نے کسی کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے کسی کو ذلیل کرنا ہے، تو آپ اپنے اوپر اس نام کی مخلوق کو، جنات کو حاوی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں۔ یہ صرف کہنا ہے، حقیقت میں یقین مانے جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، ان پبلک آئے 60% سے زیادہ 80% لوگ صرف جھوٹ بول رہے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ ایک بھی بات نہیں تو ہوتا۔ طے ہے کہ جب لوگ جادو کرتے ہیں تو جادو میں جو کلام استعمال کرتے ہیں اس میں جنات کو بلاتے ہیں اور جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک پورا سسٹم موجود ہے۔ تو جو لوگ جادو کے ذریعے جنات مسلط کرتے ہیں، کسی کے کاموں کے لیے، رشتے کی بندش ہو، شادی کے مسائل کے ساتھ ساتھ کاروباری بندش ہو، ترقی ہو، کاروباری معاملات ہو، تو وہاں پہ جو ہے نیگیٹو انرجی تو ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو ہم کون سے صورت یا کون سے آیت یا کس ریمیڈی سے اس کو ختم کرتے ہیں؟ کوئی پتہ چلتا ہے آپ کو یا آپ کا تجربہ ہے اس کے بارے میں؟ ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں ویڈیو کال پہ بات کرتی ہوں یا سامنے اگر بات کروں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ بتائیں آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ جب ایک انسان بولنا شروع کرتا ہے، بولتا ہے، تو اس کی آپ کو پتہ ہے انرجیز پہ تو آپ بھی کام کرتے ہیں، اس کی انرجی اوز کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا اورا جو ہے وہ کلرز میں آ جاتا ہے اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا اورا کس کلر کا ہے۔ مجھے تو الحمدللہ اس کے پیچھے پوری تصویر نظر آ جاتی ہے، کھڑے ہوئے ایک شخص کی، میل ہے، فیمیل ہے، شیطانی ہے، بھیجا گیا ہے، یا چلتے پھرتے میں اس کے ساتھ غلطی سے یا انجانے میں اس کے ساتھ مسلط ہو گیا ہے، چپک گیا ہے۔ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا خوشبو لگا کے لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، لمبے بال کھول کے مغرب کے بعد باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ باتیں اب بھی درست ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے رات کے وقت۔ تبھی کہا گیا کہ مغرب کے بعد گھر میں ساری لائٹیں جلا دو، اس وقت جتنا زیادہ آپ درود شریف، آیت الکرسی پڑھیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد تسبیحات کریں، تاکہ آپ کے گھر میں سب سے بڑی بات جو میں یہاں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ واقعات ہوتے ہیں ان میں اکثر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز جو کہ ایک فرض ہے ہم پر اور روز کی 5 نمازیں ہیں، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے گرد ایک ایسا حصار کھینچ دیتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو، آپ کے دماغ کو اللہ کی ڈائریکشن میں ایسے لے آتی ہیں کہ پھر یہ جو مخلوقات ہیں یہ ذرا سی آپ سے بچ کے رہتی ہیں۔ کسی نے بھیجی بھی ہیں، بہت طاقتور بھی ہیں، تو آپ کی نمازیں آپ کو اس سے بچاتی۔ پھر میں اس کا اگلا سٹیپ انہیں دیتی ہوں کہ نمازوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہٹیں۔ اگر بے نمازی ایک بات کرتا ہے تو پہلے اس کو نماز کی طرف لانا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جتنا بھی عبادت کر لیں، فرض عبادت ہماری روز کی نماز ہی ہے۔ غلام شبیر صاحب کہتے ہیں کہ جی نبوت کے مقابلے میں جادو آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو فرعون کی طرف سے جادوگر آئے تھے مقابلے میں، تو اب بھی کیا جادوگر موجود ہیں؟ کیا ان کا اب بھی جادو اتنا ہی چلتا ہے یا صرف یہ قیاس سرائیاں ہیں؟ لیکن جادو جو ہے ایک بار چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں 2 نبی بھیجے، 2 فرشتے بھیجے، نبی نہیں معذرت، 2 فرشتے بھیجے جن کا نام ہاروت اور ماروت علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم جادو سکھائیں گے، لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے اور برا کام ہے۔ لیکن جب لوگ زیادہ تبصرہ کرتے تو پھر ان کو وہ جادو سکھاتے، لیکن وہ ان کو پہلے بتا دیتے کہ یہ آزمائش ہے، یہ برا کام ہے، اس کو نہ سیکھیں۔ غالباً ان کا نام ہاروت اور ماروت، اور ہاروت ماروت میں پہلے نام لے چکا ہوں، ہاروت ماروت علیہ السلام ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے پھر جب ان کو جادو سکھایا تو پہلے تو انہوں نے جادو سیکھا کہ بھی ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے، بعد میں انہوں نے میاں بیوی کی جدائی کے لیے اور غلط محبت کے لیے، لوگوں کی بندش کے لیے یہ پھر اعمال شروع کر دیے۔
تو یہ بنی اسرائیل سے چلا اور ہاروت اور ماروت علیہ السلام اس جادو کو لے کر آئے، جو صرف انسانوں کی آزمائش کے لیے، باقی جادو برحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، لیکن اللہ پاک نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ فرمایا۔ اللہ پاک نے دو آخری صورتیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ نازل فرمائی، اور کرنے والے کا بھی نام بتا دیا، لبید بن اعصم ایک یہودی جادوگر تھا، اور اس کی بیٹیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے تو وہاں پہ ان کے ساتھ جادو کیا اور 11 گیریں لگائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ میں آپ کو اسی بات پہ ایک اور بات اپنا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ UK میں ایک عورت تھی، ایک بچی تھی، وہ شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ تو اس نے میرے سے رابطہ کیا کہ مجھے 3 ہفتے ہو گئے، میری نیند ختم ہو گئی ہے، میں رات کو سو نہیں پاتی، دن کو بھی نہیں سو پاتی، میں نیند پاگل ہو گئی ہوں۔ تو میں نے اس کا جب علاج شروع کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا یہ معاملہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ آپ کے بالوں پہ جادو ہوا۔ اس نے کہا میرے بال کس نے لینے؟ تو میں نے کہا آپ دیکھیں سوچیں۔ اس نے کہا کہ ہاں خر صاحب، میں 2-3 مہینے پہلے بیوٹی پارلر میں گئی تھی تو میں نے اپنے بال کٹوائے تھے۔ جب اس نے بال کٹوائے تو اس کے اوپر اس کا جادو ہوا۔ جب اس کا جادو ہوا تو وہ اس کا ذہن موف ہو گیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ جب جادو ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کاموں کو بھول جاتے تھے۔ میں نے پانی پیا نہیں پیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، دین کی کوئی بات نہیں بھولے، وحی الہی کی، دین اسلام کی، شریعت کی کوئی بات نہیں بھولے، لیکن دنیا کی باتیں بھول جاتے تھے۔ تو وہ بچی بھی ایسی پریشان تھی۔ تو جب میں نے عمل اس کا کیا تو وہ اتنا سخت تھا کہ 1 ہفتہ تک میری نیند بھی خراب ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس بچی کو میں بڑی مشکل سے کور کر پایا۔ تو الحمدللہ اب وہ UK میں سیٹل بھی ہے، پہلے بھی سیٹل تھی لیکن اب بھی سیٹل ہے، تو اب وہ اپنی اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ تو میری ماں بہنوں سے ایک درخواست ہے کہ جب بیوٹی پارلر میں جائیں، پہلے تو یہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے کہ بال نہیں کٹوانے چاہیے، اور اپنے جو اعضاء جتنے بھی یعنی کہ ناخن ہیں، بال ہیں، یا جسم کا کوئی ایسے آپ وہاں سے بال اترواتی ہیں تو ان کو ساتھ لا کے مٹی میں دبا دیا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے اعضاء جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں، جادو میں یہ استعمال ہوتے ہیں، انسان جو جادوگر ہے اس کو یہ چیز مل جائے۔ میں ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ ایک کوٹ عبد المالک میں جادوگر تھا، تو اس کے پاس ایک عورت جاتی تھی تو وہ اپنے مالک کے کبھی تپڑی لے جاتی جو پوچھا مارتے ہیں، کبھی ویپر لے جاتی، اس کو گھر کی جو چیز ملتی وہ ساتھ لے جاتی۔ وہ سرکاری ملازم تھا، تو کرتے کرتے 2 مہینے بعد اس کی نوکری ختم ہو گئی، پھر اس کا گھر رینٹ پہ چڑھا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ گھر ویران ہو گیا تھا، بہت پریشان ہوئے، اس کی سرکاری نوکری جاتی رہی۔ تو یہ جادو حقیقت ہے، اور جب ہو جائے اور تو حقیقتاً ہوتا ہے، لیکن کرنے والا صحیح ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، اکثر جو عامل ہیں یہ شعبدہ باز ہیں، جادو کا طور طریقہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ جو اصل جادو کرتے ہیں نا وہ بنی اسرائیل والے یہودی ہیں، بنی اسرائیل کا تو ویسے نام لے دیتے ہیں، لیکن ہندو جادو ہے، افریقیوں کا جادو ہے، اور اسرائیل والوں کا یعنی یہودیوں کا جادو ہے۔ یہ بہت سخت، یونانی جادو ہو گیا، بنگالی جادو ہو گیا۔ جو جادو کرنے والے ہیں نا، اور حقیقت میں اگر کوئی جادو کرے تو لاکھوں خرچ آتا ہے جادو کرنے پہ، اور ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ 2000 روپے دے دو، 3000 دے دو، ہم جادو کر دیں گے۔ یہ شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اصل جو جادو ہے وہ یہی ہے کہ لاکھوں کے حساب سے اس پہ خرچہ آتا ہے، اور جادو آسانی سے بھی نہیں ہوتا۔ انسان اگر جادو کرتا ہے تو اس کی جان جوکھوں میں جاتی ہے، تو یہ بہت مشقت والا کام ہے۔ باقی جادو حقیقت ہے، اس کو جو نہیں مانتے وہ قرآن کا فیصلہ نہیں مانتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ حضرت ہاروت اور ماروت علیہ السلام جادو لے کر آئے، اور انہوں نے واضح فرمایا کہ یہ آزمائش کے لیے ہم لائے ہیں، اور یہ جادو حقیقت ہے۔ بالکل جناب، جادو کی حقیقت موجود ہے۔ ہمارا نمبر سکرین کے اوپر چل رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی نیگیٹو انرجی تو نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار تو نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے میجک تو نہیں کیا ہوا،
تو یہ پلیٹ فارم آپ کو آن دی سپاٹ بتائے گا کہ آپ کے اوپر کس طرح کی انرجی موجود ہے, آپ کو کس طرح حفاظت کرنی ہے اور آپ نے پڑھنا کیا ہے. بالکل جناب, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی طاقت رکھی ہے. سورہ فاتحہ میں شفا ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی میں شفا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ایک ماہر ایکسپرٹ, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کی جو ہے اس کی سند کے اوپر یقین ہونا چاہیے. اسی طرح جب آپ روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ صوم و صلات کا کتنا پابند ہے, نماز کا کتنا پابند ہے, شریعت کے اوپر کتنا چلتا ہے, طریقت کے کن راستوں کے اوپر چلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے دیکھیں. ایک بات یاد رکھیے کہ میڈیکلی ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اچھے سے اچھے بندے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب بات ہو روحانیت کی تو پھر ہم اپنے ڈاکٹر خود بنتے ہیں. اور جب اپنے ڈاکٹر خود بنتے ہیں, خود عمال کرتے ہیں, خود پڑھائیاں کرتے ہیں, خود ذکر کرتے ہیں, تو پھر رجت ہوتی ہے. رجت کہتے ہیں کہ جو بندہ مہمانوں کو, وہ غیبی مخلوق جو کہ ہر کلام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, ان کو خود بلاتا ہے اور پھر نیگیٹیوٹی, کاموں میں رکاوٹیں, کندھوں پہ وزن, سر پہ دباؤ اور کھچاؤ اس کے اوپر آن موجود ہوتا ہے. تو لالا رخ صاحبہ مجھے بتائیے, جو لوگ خود سے وظائف کرتے ہیں, خود سے پڑھائیاں کرتے ہیں, خود سے استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ جی میں پاورز حاصل کر کے جنات سے, شیطان سے لڑ لوں, ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اس پہ میں اپنا ذاتی واقعہ سناؤں گی. آج سے 10-15 سال پہلے میں نے بہت زیادہ پڑھائی شروع کر دی تھی, اور ایسی مطلب جو بھی سجیسٹ کرتا تھا, یہ بھی تسبیح کر لو, یہ تسبیح بھی کر لو, یہ تسبیحات بھی کر لو, اتنی ہو گئی تھی کہ عصر سے لے کے مغرب تک, مطلب 2-2.5-3 گھنٹے ہوتے ہیں, میں لگاتار پڑھائی کرتی رہتی تھی. زمانے بھر کی تسبیحات کسی نے نہیں دی, کسی سے میں نے نہیں لی, کسی خاص وجہ کے لیے بھی نہیں ہے. تو میری کندھوں میں درد, میرے سر میں درد, میری طبیعت خراب. ہمارے گھر کے پاس ایک رہتی تھے, میرے جو لینڈ لارڈ کے ایک جاننے والے تھے, بڑے اچھے انسان تھے, بہت اچھے اور بہت مخلص تھے, اور وہ بھی بہت زیادہ دین میں تھے, مگر وہ کوئی خاص مولوی ٹائپ نہیں تھے. انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے کہنے لگے کہ بی بی آپ نا اتنا زیادہ یہ پڑھائی کرنا چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میڈیکل سٹور جو ہوتا ہے نا, اس میں ہر دوائی کسی بیماری کا علاج ہے, مگر اگر آپ جا کے میڈیکل سٹور سے ہر دوائی خریدیں اور خود پینا شروع کر دیں تو آپ اور بیمار پڑے گی. اینڈ دیٹ میڈ سینس. یہ عقل کی بات ہے, شعور کی بات ہے, سمجھ کی بات ہے. میں نے وہاں سے پھر کچھ چند تسبیحات, یعنی کہ جیسے کہ استغفار کی ہے, درود شریف کی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پوری تسبیح, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح, یہ میں نے کم کرتے کرتے اپنے لیے چند کی سلیکشن کر دی. دوسری بات جو آپ نے ابھی جادو کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگ فون کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو ہوا ہوا ہے, تعویذ ہوئے ہوئے ہیں, یہ ہوا ہوا ہے. اور جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا, جادو بر حق تو نہیں ہے, کیونکہ اس کا حق نہیں ہے. مجھے کسی نے کریکٹ کیا تھا, اس لیے میں بھی یہاں بتا رہی ہوں. جادو ہے ضرور, لیکن میں لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ بہت حسین ہیں؟ کیا بہت مالدار ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ کوئی جادو کر کے آپ سے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں, یہاں پر ہمارے ملک میں زیادہ تر جائیدادوں کے حصے, لڑائیاں ہیں, دوسرے کے ساتھ حسد جلن ہے. لیکن جادو, جیسے کہ انہوں نے کہا, 5 سے 10 لاکھ روپے لیتا ہے جادو کرنے والا. اور کس کے لیے آپ پے کس کے لیے کریں گے؟ آپ کو کیا ایسی چیز کی ضرورت ہے؟ یا تو اس شخص سے آپ کو محبت ہے, عشق ہے, یا آپ اس کی دولت کے لیے کریں گے. تو خواتین کے ساتھ تو کافی مسئلے ہوتے ہیں, خواتین کے اوپر بہت جادو ہو جاتا ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین پہ جادو زیادہ ہوتا ہے, اور خواتین پہ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ اور خواتین کی پرابلم ایسی جادو ہونے کے بعد خواتین کو کن پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر خواتین جو ہوتی ہیں نا, وہمی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ ان کے وہم ہوتے ہیں. ان کو ہر کوئی اپنا دشمن لگتا ہے. جوائنٹ فیملیز میں جب رہتے ہیں تو کوئی اتنی سی بھی بات کر دے تو اس کو فوراً چینج. بہت سے لوگوں نے کہا ہمارے گھر سے تعویذیں نکلی ہیں, بال نکلے ہیں, فلانا نکلا ہے, خون کے چھینٹے پڑے ہیں, یا وامٹنگ ہوتی ہے, یا آپ کو چکر آتے ہیں, طبیعتیں خراب ہوتی ہیں, ٹیسٹ کرائیں کچھ نہیں ہوتا. چلیں ضرور ہے, ہاں ہو بھی سکتا ہے, لیکن کسی کا نام لے کے الزام لگانا, پہلے تو آپ کو کیونکہ
پتہ نہیں 100% کہ یہی شخص ہے، تو یہ ایک طرح سے الزام تراشی ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی مجھے اس شخص پہ شک ہے. شک ڈفرینٹ ہوتا ہے اور پکا کہنا کہ جی اسی نے کروایا ہے ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کے بعد اگر جیسے میں نے کہا نماز قائم کرے، اور آخری دو کل جیسے آپ نے کہا یہ اتنے وہ ہے، میں تو ہر نماز کے بعد چاروں کل ہاتھ ایسے کر کے آپ پڑھ کے پھونک کے پورے جسم پہ آپ ملیں، یہ وہ تیل ہے، یہ وہ پاور ہے، یہ وہ انرجی ہے جو آپ سے ہر شیطانی چیزوں کو دور رکھے گی. یہ وہ طاقت ہے جو آپ سے ہر شیطانی چیزوں سے بچاتی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے، لیکن قرآن پاک کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. قرآن پاک ایک واضح و نصیحت ہے. صرف جادو جنات کے لیے قرآن پاک استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں طرز زندگی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم نے حسن معاشرت کے ساتھ بھی چلنا ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کال عمیر موجود ہیں. عمیر کا مسئلہ دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام داؤد بھائی، بہت شکریہ. بہت اچھا پینل آپ نے بٹھایا ہوا ہے اور آپ کی ہوسٹنگ کا جو ہے بہت بڑا فین ہوں. آپ کو بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں. داؤد بھائی کوئی کام بنتا نہیں ہے. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 19 سپٹمبر 1994. اچھا جی، عمیر صاحب کی کرنٹ انرجی دیکھتے ہیں. کام کیوں نہیں بنتا؟ میرے پاس یہاں پہ اس پینل پہ لالا رخ صاحبہ بھی موجود ہیں، شبیر صاحب بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ لائیو ٹیرو کارڈ ریڈنگ بھی ہوگی. عمیر آپ کی ٹیرو کارڈ ریڈنگ، کام کیوں نہیں بنتا؟ بالکل جناب عمیر، آپ نے کافی پڑھائیاں کی ہوں گی، اور بالکل آپ پڑھائیاں کرتے ہیں، کرنی چاہیے. اور کاموں میں رکاوٹ کیوں آتی ہیں؟ تو سیکنڈ کارڈ کی انرجی میں ڈیتھ کارڈ موجود ہے، اور ڈیتھ کارڈ کے کام آپ کرتے ہیں لیکن کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے. تھرڈ کارڈ کی انرجی بھی دیکھتے ہیں، اور بالکل جناب یہاں پہ آپ کے کام چلنا شروع ہو جائیں گے. یاد رکھیے جب کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، کام نہیں چلتے، کام رک جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کلام پڑھا جاتا ہے. تو آپ کے لیے جو بہترین انرجی، بہترین کلام ہے وہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ پڑھیے 786 مرتبہ 21 دن پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. نیت اپنی کاموں کی رکھیے گا. بالکل جناب، یہاں پہ نمبر سکرین پہ موجود ہے. ہم اپنے پینلز کی طرف بھی جائیں گے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے نام کے مطابق، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق آپ کی انرجی چیک کی جائے گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے. پڑھنے کا ذکر جو ہے وہ بالکل جو لوگ صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھتے ہیں وہ نیگیٹو انرجی سے بچے رہتے ہیں. غلام شبیر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایسی کون سی قرآنی آیات ہیں جن کے پڑھنے سے ہم حفاظت میں، اور حفاظت جو لوگ کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ حفاظت میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بعض اوقات قرآنی آیات پڑھیں، صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر آپ پھیریں، پانی کے اوپر دم کر کے پئیں. ایسا جو طریقہ کار موجود ہے قرآن و احادیث میں، ایسے کون سے طریقے ہیں آپ کی نظر میں جو کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے معمولات میں رکھتے تھے؟ جی، مسنون اعمال انسان کو کرنے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے کے بعد صبح کی دعا پڑھتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ ملتے تاکہ نیند کا جو خمار ہے وہ مکمل ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے وضو فرماتے. وضو فرمانے کے بعد ایک صبح و شام کی دعا ہے، وہ کوئی بھی پڑھ لے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور وہ 3 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ایسی دعا ہے، جامع دعا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح و شام پڑھا کرتے تھے، اور اس کی اتنی خیر و برکات ہیں کہ دنیا اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے کوئی بھی آپ کو چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. بالکل جناب، ہمارے پاس اس وقت لائیو کال موجود ہے. لائیو کال ہمارے لیے سب سے زیادہ محترم ہوتی ہیں کیونکہ ہم ثنا کراچی سے. ثنا، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میرا سوال ہے کہ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو آپ پلیز مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس سال اولاد کی خوشی ملے گی؟ دیکھیں جی، بالکل ثنا، آپ نے جو کال کی کہ آپ کی اولاد کے معاملات، یہ کوئی میڈیکلی اور روحانی ایشو نہیں ہے. اولاد کے معاملات بالکل ہوں گے. یہاں پہ میں آپ کی ٹیرو کارڈ کی انرجی میں چیک کر رہا ہوں تو
1 سے 1.5 سال کی انرجی میں آپ کے یہ اولاد کے معاملات حل ہو جائیں گے. میں آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ ذکر بتا دیتا ہوں, وہ ضرور کریے گا. سورہ فاتحہ 11 ٹائم, آیت الکرسی 41 ٹائم, سورہ فلق, سورہ ناس 33 ٹائم, اور سلام قولا من رب رحیم یہ پڑھیے گا ضرور. اور یہ پڑھیے گا 21 مرتبہ. 21 ڈیز یہ پڑھیں, پانی کے اوپر دم کر کے پیجئے گا, اور ساتھ ایک اجوا کھجور بھی رکھ لیں اپنے پاس. بالکل جناب, اور اس کے اوپر بھی پھونک مار کے نہار منہ یہ 21 ڈیز پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے. دعا سے وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ ملتا ہے. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی میں کامیابیاں نہیں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا, وہ کرم, وہ رحمت دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ میں نے رزق کو جائے نماز کے نیچے سے تلاش کیا. رب کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے, جو رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, میں نے وہ بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ہر وقت حالت دعا میں ہوتے ہیں. جہاں آپ کا گمان ہوتا ہے, جہاں آپ کی سوچ ہوتی ہے, وہیں پہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. غلام شبیر صاحب یہ بتائیے کہ جادوگر جو جادو کرتا ہے اس میں کن کن چیزوں کا استعمال کرتا ہے؟ اعمال بتا دوں؟ جی بالکل, مسنون اعمال آپ بتا رہے تھے. جی وہ میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ جو دعا ہے 3 مرتبہ روزانہ صبح بھی پڑھنی چاہیے اور شام کو بھی پڑھنی چاہیے. جو انسان صبح پڑھے گا شام تک اس کی حفاظت رہے گی, اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک اس کی حفاظت رہے گی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمول تھا سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھتے, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے, سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے, آیت الکرسی پڑھتے اور آخری 4 کل پڑھتے. اور انسان کو چاہیے کہ اپنا معمول بنا لے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لے, ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھ لے, اور عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے وہ پڑھ لے, اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے. سورہ واقعہ کے حدیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں کہ جس گھر میں جو بھی انسان سورہ واقعہ پڑھتا ہے کبھی اس کے گھر میں افلاس نہیں آئے گا, یعنی وہ بھوکا نہیں رہے گا. تو اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ان سے امیر المومنین نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو کچھ تحفے تحائف دوں تاکہ آپ کے گھر کا گزر اوقات ہو سکے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے فرمایا تو میں نے اپنے بچوں کو بھی وہ سورہ واقعہ یاد کرا دی, اور ہم خود بھی پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آیا. تو اسی طرح سورہ ملک ہے, عشاء کی نماز کے بعد وہ پڑھ لینی چاہیے. فرماتے ہیں کہ اس کے فضائل میں سے ہے کہ اگر جو سورہ ملک پڑھتا ہے رات سونے سے پہلے, اگر وہ مر گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. دوسری بات ایک اور فضیلت ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والا جب مر جائے گا قبر میں جائے گا تو فرشتے اس کا حساب کتاب لینے آئیں گے, منکر نکیر, تو کہیں گے کہ دیکھو اس میت کو چھوڑ دو, ہم اسی سے اکیلے سوال کرنا چاہتے ہیں. وہ کہے گی کہ نہیں, یہ مجھے زندگی میں پڑھتا رہا, اب میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی. تو بحث مباحثہ ہوگا تو اللہ پاک کے پاس فرشتے یہ عرض لے کے جائیں گے کہ اس بندے کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو جدا نہیں ہونے دیتی. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کو کہیں کہ وہ الگ ہو جائے. سورہ ملک کہے گی یا اللہ یا تو مجھے اس قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کی بخشش فرما دے. تو اللہ پاک فرمائیں گے اس سے بغیر حساب کتاب اس کو جنت نصیب فرما دیں اور اس کی بخشش فرما دیں. لالا رخ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے جو کہ بہت معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. یہ بچوں پہ جادو کیوں لوگ کر دیتے ہیں اور کیوں اثر کیوں ہو جاتا ہے بچوں پہ؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نظر بھی ان کو لگ جاتی ہے, جادو بھی ہو جاتا ہے, اور خواتین زیادہ رجحانات جو ہے وہ جادو کی طرف لے کر جاتی ہیں. اکثر عاملین کے پاس, اکثر جادوگروں کے پاس خواتین کا ہجوم ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے ہم نے ابھی یہاں پہ میں لائیو کال کی طرف بھی جاؤں گا, پھر لالا رخ صاحبہ کی طرف جاؤں گا. ہمارے ساتھ کون موجود ہیں جی اس وقت؟ السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک سگنل پرابلم, کال ڈراپ ہو گئی. آپ جب بھی کال کریں کوشش کریں تھوڑا سا اپنے ٹی وی والیوم کی آواز کم کر لیجئے گا. آپ کے سوال بہت اہم ہوتے ہیں, آپ ہی ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں, اس لیے کہ ٹاپک بہت سینسٹیو ہے.
यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी होती है, कई लोग जादू जिन्नात के ऊपर बहुत यकीन रखते हैं, कई लोग मानते ही नहीं, लेकिन इसकी हकीकत मौजूद है। और जादूगर एक पूरी जादू की इंडस्ट्री है पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। अब तो अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जापान, बिल्कुल। लाला रुख साहबा की तरफ मैं दोबारा जाऊंगा। लाला रुख, मुझे बताइए, जो मैंने आपको सवाल किया था, बच्चों पे जादू, खवातीन क्यों जादूगरों के पास ज्यादा जाती हैं, घर बैठ के ऐसे क्यों नहीं अमाल करती जिनसे जादू से बचा जाए? क्योंकि हमारा सारा माशरा जो है ना वो बेस्ड है कहानियों पर। हम मजहब को प्रॉपरली समझने की कोशिश ही नहीं करते। नंबर 1, हम में से कितने लोग हैं जो उर्दू पढ़ते हैं लेकिन कभी कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ते। मैंने इतने ज्यादा देखे हैं हाफिज कुरान, यानी आपने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया बट आपको समझ ही नहीं है कि कुरान कह क्या रहा है। जब तक हम अपनी किताब को, ये किताब है, मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, मैंने अमेरिका में देखा, यूके में देखा, सिंगापुर, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, लोग एयरपोर्ट्स पे बैठे अपने बाइबल, अपना किताब, हमारे यहाँ बैठे गपशपे मार रहे हैं या स्क्रीनों पे देख रहे हैं। किस शख्स ने कुरान का तर्जुमा पूरा पढ़ा? आपको कुरान में बार बार कहा गया है कि आप अपने घर में सारे इखलाकियात को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हमारा पूरा मजहब किस पे बेस करता है? इखलाकियात पे। हम चोर हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम गीबत करते हैं, हम बैठ के दूसरे का हक मारते हैं। हमें जब जादू होता है या कोई भी आप पे अमल करवाना चाहता है, वो आपके बच्चों को इसलिए यूज़ करता है कि दिल के सबसे करीब आपकी औलाद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, मैं तुम्हें 2 चीज़ों से आजमाऊंगा, तुम्हारी दौलत से और तुम्हारी औलाद से। ये सबसे बड़ी दुनिया की आजमाइश है। खुदा न ख्वास्ता आपका बच्चा बीमार हो तो आप पूरी दुनिया को इधर उधर कर देंगे उसके इलाज के लिए। आप बताएं तो फिर उसको तबाही के लिए भी तो इस्तेमाल किया जाएगा ना, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कुव्वत है, मोहब्बत है, इश्क है, जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं। इसलिए, और दूसरा, बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि मासूम होते हैं, उन पे इसके असरात जल्दी हो जाते हैं। और मुझे समझ नहीं आई, हम पठान थे, हमारे घर में 6-7 साल की उम्र से हम पे नमाज फर्ज हो गई थी। हमने कभी नमाज छोड़ने का सोचा भी नहीं, हमें पता भी नहीं था कि नमाज नहीं भी पढ़ी जाती है, ऐसे भी वक्त हैं। मैं जब कराची गई फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा कि वहाँ तो लोगों को नमाज की कोई ख़ास समझ ही नहीं आती। उसके बाद जब मैं लाहौर आई तो अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने अपने कानों से एक आदमी को ये कहते सुना, मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि ये जो मेरे पीर हैं ये मेरी नमाजें बख्शवाएंगे। मैंने कहा आप शिर्क कर रहे हैं? कहते नहीं नहीं, ये शिर्क तो नहीं है। अगर देखें इजाज़त होती, रोज़े की इजाज़त है ना आपको कि अगर आप नहीं रख सकते, जैसे मैं ज़ईफ़ी में हूँ, नहीं रख सकती, बीमारियाँ हैं, तो मैं किसी को अपने पूरे रमज़ान का दे देती हूँ, बदल दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जितने रख सकती हूँ, 5, 10, 15 मैं रख भी लेती हूँ, मगर वो मैं दे, लेकिन नमाज की तो है ही नहीं, नमाज की तो छूट ही नहीं है। अभी यहाँ इस वक्त इस फ्लोर पर 8 से 10 बच्चे बैठे हैं। अगर हम इन सब से पूछें कि आप में से कौन पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, यकीन माने इसमें से 2 भी नहीं कहेंगे कि हाँ पढ़ते हैं। जब आप बेसिक्स ही नहीं कर रहे तो फिर तो आपके ऊपर जादू भी होगा और जरूरत भी नहीं है। अरे हम किसी को आप पे जादू करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो खुद अपनी तबाही का सामान अपने घर में बना के बैठे हैं। आप अपने बच्चों को, अच्छा कल एक वालदा मुझसे बात करी, मैंने उन्हें कहा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ती? अरे मैं अपने बच्चों को कहती हूँ पढ़े। तो आप जब नहीं पढ़ रही, आपके हस्बैंड नहीं पढ़े, तो बच्चे किससे सीखेंगे? बच्चे वो नहीं सीखते जो आप बोलते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं। प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल जो होता है। अच्छा गुलाम शबीर साहब, मैं एक सवाल बहुत मेरे माइंड में चलता रहता है, ये कहते हैं जी कुरान पाक अगर आप खुद तर्जमे से पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, तो फिर आप भटक जाएंगे। ये कंसेप्ट क्या सही है कि वाकई अगर कुरान पाक तर्जमे से आम बंदा समझ सकता है और वो भटक सकता है कि कुरान भटकाने के लिए आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी बात नहीं है। देखें, कुरान का हर चीज़ का ना एक तरीक़ाकार होता है। आप इंजीनियर जब बनते हैं तो किसके पास जाते हैं? मेरा सवाल है। उस्ताद के पास। आप डॉक्टर बनते हैं तो किसके पास जाते हैं? उस्ताद के पास। आप कारीगर बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं, दरखान बनते, कुछ भी बनते हैं तो किसके पास जाते हैं? ये वाहिद शरीयत का ही मामला रह गया कि घर बैठ के सारा कुछ सीख लें? नहीं। देखें गुलाम शबीर साहब हमारे साथ लाइव कॉल है, मैं बात पूरी कर लूं जी।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا گیا. ڈائریکٹ خود جس طرح اللہ نے نماز خود عرش پہ بلا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, تو یہ قرآن بھی عطا فرما دیتے, دین اسلام بھی سارا مکمل عطا فرما دیتے, مکمل شریعت دے دیتے. لیکن واسطہ کیا ڈالا؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے احکام لے کے آتے, اور جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام سکھاتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کو ہم جانتے نہیں تھے, لیکن وہ مسافر بھی نہیں تھا, اس کے اوپر اثرات بھی نہیں تھے سفر کے, اور اس کے کپڑے بھی اجلے اجلے تھے. تھکا ہوا, جب آدمی دور سے آتا ہے تو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے, سفر سے آئے تو اس کے سفید کپڑے تھوڑے تھوڑے وہ ہوتے ہیں, گردالود ہوتے ہیں. تو انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کے بارے میں پوچھا, تو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اور یہ آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ ان چیزوں پہ عمل کرو گے تو کامیابی ملے گی. واحد ہمارا قرآن ہی یا شریعت ہی رہ گئی ہے کہ بغیر استاد کے وہ پڑھتا رہے, باقی آپ کی دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی, آپ اس کو استاد کے علاوہ اس کو کوئی بھی نہیں سمجھتا, نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. واحد یہ قرآن رہ گیا ہے جس کو ساری دنیا کے کوئی بھی پروفیسر اٹھے, کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھے اور اس کو کہے کہ میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کے تلفظ ہی ادا نہیں کر سکتے بغیر استاد کے. بالکل ایسا آدمی دنیا میں لے آئے میرے سامنے جس نے کہا ہو کہ میں نے قرآن خود سیکھا, اس کو تو تلفظ ہی نہیں آئے گا جب تک کہ وہ استاد. میں اپنے لائیو کال کی طرف جانا چاہوں گا, پھر میں لالا رخ صاحبہ کی طرف بالکل جاؤں گا اس موقف کے بارے میں. عمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ سے. جی عمیر, آپ کا کوئی سوال؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ میرے ساتھ کچھ جادو جنات کے مسئلے چل رہے ہیں, میرے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو ان کا پتہ کروانا تھا آپ سے. عمیر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بالکل عمیر, آپ اگر کال پہ موجود ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں, کاموں میں آپ کی بڑی مدد آتی ہے, لیکن کام رکے ہوئے ہیں اور عرصہ 3 سال سے آپ کے کام رکے ہوئے ہیں, اور آپ پڑھائیاں بھی کرتے ہیں, ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, کاموں میں رکاوٹیں بھی چل رہی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کے کاموں میں رکاوٹیں موجود ہیں. میں آپ کو ایک پڑھنے کے لیے عمل بتا دیتا ہوں, 11 ڈیز کا یہ عمل کر لیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے آپ نے, اور یہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ. صبح کے ٹائم پانی لیجئے گا, پانی کے اوپر دم کریے گا, 313 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس پانی کو پی لیجئے گا, اور نماز عشاء کے بعد آیت الکرسی 100 ٹائم. یہ 11 ڈیز کریے انشاءاللہ. آپ نے اسی جو ہے چینل پہ پروگرام میں آپ نے پھر خود کال کرنی اور بتانا ہے واقعی میرے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہوئیں یا نہیں ہوئی. رکاوٹیں موجود ہیں بالکل جناب. یہاں پہ میرے ساتھ غلام شبیر صاحب اور لالا رخ بھی موجود ہیں. غلام شبیر صاحب کا موقف یہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ خود سے نہ پڑھیں بلکہ کسی استاد کی زیر نگرانی پڑھیں. میں اب لالا رخ صاحبہ کے پاس جاؤں گا. کیا جو انگریز ہیں, جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں, وہ کس مولوی کس استاد کے پاس جائیں, ان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے قرآن پاک پڑھانے میں, وہ کس کریکٹر کے مالک ہوتے ہیں, اس طرح تو وہ خود سے ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے, وہ کس طرح صحیح راست پہ آ سکتے ہیں. یہ ساری میرے کچھ پوائنٹس ہیں کہ اگر وہ لوگ جو آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں, وہاں پہ انگریز اور بھی جو مذہب کے لوگ ہیں, وہ استاد پہلے ڈھونڈیں یا قرآن ترجمے کے ساتھ لے کر آئیں. شبیر صاحب نے بالکل صحیح کہا, تلفظ کی بات کی. عربی ہماری زبان نہیں ہے. میں کوشش کر رہی ہوں پچھلے 10 سال سے کہ عربی کو ایز اے سیکنڈ لینگویج ہمارے پورے ہر سکول میں شامل کر دیا جائے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ دیکھیں ہماری جو مذہبی زبان ہے وہ عربی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بچپن میں ہم نے بھی 5 سال کی عمر سے 7 سال کی عمر تک قاری صاحب کے ساتھ, مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پورا قرآن پاک پڑھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں. قرآن میں خود اللہ رب العزت نے کہا ہے, اور میں نے تمہارے لیے اس کو آسان کر کے بھیجا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. تو مجھے بتائیں کہ ایک پیر ہے, ایک مولوی ہے, ایک استاد ہے جو آپ کو فرسٹ یہی نہیں سکھاتا کہ نماز فرض ہے. میں آپ کو اپنا اصلی ذاتی واقعہ سناتی ہوں. میرا ہمسایہ تھا, بڑا اچھا لڑکا ہے, طلعت محفوظ نام بھی بتاتی ہوں. یہاں اس کی والدہ ایک پیر کے پاس جاتی تھی, پورے محلے کی وہ خبر رکھتی تھی, ہر ایک سے وہ ہمدردی کرتی تھی,
بہت اچھی خاتون ہے, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. وہ گرافک ڈیزائنر ہے. ایک دن میں گئی تو وہ ایک کسی پیر کے عرس کا بنا رہا تھا, تو میں نے اسے کہا طلعت آپ یہ ان پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں؟ جب میں نے یہ لفظ جملہ یوز کیا ان پیروں کے پاس, مینس کہ میں نہیں جاتی. تو انہوں نے اس سے مجھے کہا ہاں. تو میں نے کہا تمہیں پیر نے یہ نہیں سکھایا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کہتا ہے ہاں کہتا تو ہے. میں نے کہا اچھا تمہیں یہ بھی نہیں سکھایا کہ ایک 60 سال کی عورت تمہاری ہمسائی ہے جو سخت سردی میں اکیلی رہتی ہے, بیوہ ہے, اس کا شوہر نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, وہ رات کو اکیلی 8 بجے نکل کے روٹی خریدنے جاتی ہے, تم سامنے کھڑے سگریٹ پیتے ہو, کبھی تم نے یہ کہا کہ آنٹی میں آپ کو روٹی لا دوں؟ آپ گھر سے, اکیلی عورت کا گھر سے نکلنے کی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے, پردے کا حکم ہے. ابھی مجھ سے یہ بحث کر رہے تھے آف کیمرہ, میں اس کی بھی بات کروں گی. بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی خواتین کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ کیا ہمارے بیٹے ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کے سر پہ وہ چادریں رکھتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ کیا ہمارے عمل میں قرآن ہے؟ قطعاً نہیں ہے. ہمارے تول میں کمی, ہمارے اخلاق میں کمی. ہم کسی کو سلام بڑا ہے رتبے میں تو وہ کہتا ہے چوکیدار مجھے سلام کرے, ڈرائیور مجھے سلام کرے, تو یہ مجھے سلام کرے. سلام آپ کرے, آپ کی عزت بڑھتی ہے. میں نیشن اخبار, اچھا میں اس کے لڑکے کا بتاؤں, تو میں نے اسے کہا, تو اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کے بعد یقین مانے میں یہاں آج بیٹھی ہوں, اس لڑکے نے 5 وقت کی نماز میرے کہنے سے نہیں, اس کے دل میں یہ بات آئی, شروع کر دی. اور میں جب گھر سے نکلنے لگتی تھی وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا آنٹی میں آپ کو لا دیتا ہوں روٹی, کوئی چیز چاہیے مجھے بتائیں. تو دیکھیں میرے گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی, بالکل ساتھ, یعنی 4 فلیٹ کے بعد مسجد ایک بلڈنگ کے اندر. ہر جمعے کو جو خطبہ ہوتا ہے, نیچے دکانیں تھی, اوپر درزی بیٹھتے تھے, لڑائیاں روز کی ہوتی تھی, گند اتنا ہوتا تھا, بائکس پہ لڑائیاں ہوتی تھی, پیٹرول چوری ہوتا تھا, گندگی پھیلائی جاتی تھی. اور وہ مولوی نے کبھی جمعے کے خطبے میں ان کو اخلاقیات نہیں سکھائی. بالکل اخلاقیات نہیں سکھائی. اخلاقیات ہمارا یہ پلیٹ فارم سچ کی بات کرتا ہے. ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے موجود ہے علی. جی علی, کیا سوال ہے آپ کا ہمارے پینل سے؟ آپ کا کوئی مسئلہ ہے, روحانی مسئلہ ہے, یا اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے آپ کی آواز. جی علی آپ کا کیا سوال ہے؟ سر میرا یہ کمر میں پین رہتی ہے, اور جب میں سو کے اٹھتا ہوں اور مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, لگتا ہے میں کہیں دور چلا گیا ہوں. جی علی کا کمر میں پین رہتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں کہیں دور چلا گیا ہوں. دیکھیں یاد رکھیے گا کچھ میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, ہر چیز جادو یا جنات کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی, لیکن بالکل قرآن پاک میں شفا ہے. علی میں آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں, ضرور پڑھیے, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات, سورہ یاسین میں شفا ہے. قرآن پاک میں سورہ یاسین موجود ہے, آپ نے اس کی پہلی 9 آیات بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 9 آیات, اور یہ آپ نے پڑھنی ہے 19 مرتبہ, 19 ٹائم. اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ پڑھیے. روزانہ صبح کے ٹائم یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو جسم میں کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے, بد اثرات ہیں, شیطانی اثرات ہیں, روحانی و جسمانی بیماریاں جتنی بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے ختم کر دیں. 21 ڈیز پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ثانیہ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. میں لالا رخ صاحبہ کی طرف دوبارہ جاؤں گا اور میں ان سے پوچھوں گا کہ خواتین کو جادو جنات سے بچنے کے لیے کیا پردہ ضروری ہے؟ ایبسلیوٹلی نہیں. ہاں پردہ ہمارے اسلام میں ہم پہ واجب ہے, فرض ہے, ہر عورت پہ فرض ہے پردہ کرنا. لیکن ابھی جیسے کہ میں آف دا کیمرہ بات کر رہی تھی, یہ اس بات پہ غلام شبیر صاحب مسکرا رہے ہیں اور مجھے ان کی مسکراہٹ بڑی نظر آ رہی ہے. تو غلام شبیر صاحب مجھے آپ بتائیں, کیا بے پردگی جادو یا جنات کی وجہ نہیں بنتی؟ کنفرم پکی بات ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی, سر کھلا رکھتی ہے, تو ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ہو, جب وہ سر ننگا رکھے گی تو شیاطین اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین اس کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں. مگر پردہ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو شیاطین ہے نا, وہ عورتوں کے سینہ کھلا ہو یا بال کھلے ہوں تو وہ عاشق ہو جاتے ہیں. آپ اس بات کو نہ مانیں,
कोई जरूरी नहीं है कि मेरी बात कोई माने, लेकिन ये बात कन्फर्म है आप इस बात पे लाला रूख बात मुस्कुरा रही ना हैं। माने, कोई लाला बात रूख ना कह रही माने। हैं कि पर्दा देखिए मैं बात मांगता मनवाने नहीं आया, होता असल है, बात होती है दिल का करना। होता है। मैंने अपना हक अदा कर दिया कि ये बात हदीस मुबारका में है कि सर नंगा रखना गुनाह है। अल्लाह पाक इस बात पे पूछेंगे, इस बात पे पूछेंगे कि जितना सर नंगा रखा, आपने हर हदीस बाकी बताइए, सीना मैं आपको अपना कुरान नंगा से रखा बता तो देती तब भी अल्लाह पाक पूछेंगे। देखो हमारी औरतें जो हैं उनको बापर्दा होना चाहिए, सीना उनका बंद रहना चाहिए, उनके ऊपर लिहाफ होना चाहिए। देखें आप हर चीज, बाकी आप मोबाइल लेते हो उसका कवर भी लेते हो, उसको तो ढांप के रखते हो, क्या यही एक चीज है जिसको आप नंगा ओपन रखते हो? देखो औरत का जो पर्दा है वो चेहरे का है, बाकी औरत किसकी ज़ेबो जीनत किसकी करती? चले मुझे ये बता दे। आज ऑडियंस से मेरा ये सवाल है कि ज़ेबो जीनत औरत कहाँ करती है? बस बात खत्म। बहुत अच्छे पहनती हूँ। नहीं देखो ज़ेबो जीनत आपका चेहरा कौन देखता है? जूती कोई नहीं देखता। मैंने उस बच्ची वो की भी जूती बहुत तोड़ कम दी। लोग देखते हैं, अच्छा, चेहरे एक से मिनट, देख एक के मिनट, वो पसंद एक करते हैं। सेकंड। लाला रूख कह रही हैं कि नहीं, जो नहीं। हुस्न होता है वो दिखाने के लिए होता है। नहीं, नहीं, अगर नहीं, आप ये नहीं खूबसूरत कह रही। हैं तो नहीं। क्या लाला रूख ये बात ठीक है? नहीं। हाँ क्या? देखिए हर चीज की एक एज है, हर चीज का एक वक्त है और वक्त मुकर्रर है। आप मुझे बताएं ड्राइविंग लाइसेंस आपको कौन सी उम्र में मिलता है? एक उम्र 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस लो। लाइसेंस शनाख्ती कार्ड आपका कौन सी उम्र में बनता बिल्कुल है? जब अपनी उम्र पूरी हो जाती है। कौन सी उम्र है? 18 साल, 18 17 साल। 17 आप पैदा साल, हो गए ना, आप हाँ। तो दुनिया में आ गए, आपका शनाख्ती कार्ड 18 साल की उम्र में क्यों बन रहा है? हाँ। शनाख्त मीन्स कि आपकी ये रिकग्नाइजेशन है, इसकी एक आपको एक पर्ची मिल गई अकल है। और शऊर आ गया यानी कि। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमें उसकी नमाज पढ़ने की उम्र भी अल्लाह ने बताई है, या नबी पाक 7 साल की उम्र में हदीस है कि जी 7 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू करें। क्यों? 5 साल की उम्र से बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और नमाज आप 7 साल से पढ़ा रहे हैं, क्यों? मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करती, मैं कहूँगी 3 साल की उम्र से पढ़ाएं। मैं तो अपने नवासे को 3 साल की उम्र से साथ खड़ा करके नमाज पढ़ाती थी, सिखाती थी, पढ़ाती थी, फर्ज उस पे 7 साल की उम्र से हुआ है। ऐसे ही जब पर्दा है, हम पठान हैं, हमारे तो पर्दा, मेरे तो घर वाले बुरके पहनते हैं भाई, चादरें भी छोड़े और सर पे दुपट्टा भी छोड़े। बात ये है कि क्या आपको पर्दा पता है क्या है? क्या आपने सूरह निसा में बाकी 2-3 सूरतों में जिक्र है किस पे वाजिब है? जब बलूगत आती है, आपकी बच्ची बालिग है, शादी की उम्र को है, उससे पहले जब उसका हुस्न उजागर होता है, उसके जिस्म की शेप बनती है, आप उसको पर्दा कराएं। ठीक है? नजर किस पे पड़ती है? जिस्म पे और चेहरे पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे 100% इत्तेफाक करती हूँ। हम अपने किसको हुस्न को निखारते हैं? अपने चेहरे को। ठीक है? अब क्या है कि एक एज ऐसी आती है औरत की जहां पर कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसको मेनोपॉज कहते हैं। मुझे उर्दू में लफ्ज नहीं पता। सूरह निसा में मुझे एक लड़के ने कहा आप वो सूरत का पूरा निकाल के वो पार्ट दिखाएं, मैं आपको भेज दूंगी। उसमें लिखा है कि जब तुम्हारी ये उम्र आ जाए, ये अल्लाह का कलाम है, ये हदीस नहीं है, ये किसी मौलवी का वो क्या देते हैं फतवा नहीं है। जब तुम्हारी वो उम्र आ जाए, अगर तुम पर्दा करो तो अच्छा है और तुम ना करो तो तुम पे वाजिब नहीं है। अल्लाह ने कह दिया। आप कौन है मुझे डिस्कस करने वाले या मुझ पे तनकीद कर? 6 साल से तनकीद हो रही है, मैडम ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ। लाइव कॉल मौजूद है। बिल्कुल गुलाम शबीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपका मौक़िफ़ भी सुनूंगा। पत्तोगी से अयूब साहब हैं। जी अयूब साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम दाऊद साहब, आपका टेलीकास्ट देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल था आपसे कि मेरी 13/9/1995 की डेट ऑफ बर्थ है। कारोबारी लिहाज से मैं बहुत ज्यादा इस वक्त ना मजबूत नहीं हूँ। कारोबार मेरा पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब दिन ब दिन कारोबार कम होता जा रहा है। इस हवाले से कुछ पता करना था कि आप क्या रहनुमाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका हम क्वेश्चन ले लेते हैं अयूब साहब। आपके मामलात को हम जो है वो देख लेते हैं, मैं अभी देख लेता हूँ। 13 डेट ऑफ बर्थ, जिनका ड्राइवर नंबर 4 होता है, उनके कामों में रुकावट आती है। आपको पढ़ने के लिए मैं कुछ बता देता हूँ अभी, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल इस वक्त स्टूडियो में एक अहम मसला ज़ेर पेश है कि जादू बेपर्दगी वाले लोगों के ज़्यादा होता है, या जो पर्दा करते हैं उन पे होता है, या जादू जो हो ही जाता है। अच्छा जी, आदिल भी हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं। जी आदिल, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी भाईजान, मेरे साथ मसले है कि मेरे कामों में रुकावट है और कोई भी काम ठीक से नहीं होता।
اچھا جی عادل، آپ کا سوال ہم لے لیا ہے، کاموں میں رکاوٹ ہے تو عادل میں آپ کو پڑھنے کے لیے ذکر بتا دیتا ہوں. یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا وکیل یا واجد، یہ آپ نے 119 مرتبہ 11 ڈیز پڑھنا ہے. اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھائی آپ نے یہ کرنی ہے نماز عشاء کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے دعا مانگیں. پڑھائی کرنے کے بعد 2 نفل پڑھیں، سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگیں. بہت سے لوگ جو رزق کے معاملات میں پریشان ہیں ان کے لیے جو ہے، بلکہ ایوب صاحب کا بھی یہ مسئلہ تھا، رزق کے مسائل اور کاموں میں رکاوٹ، ان کو اپنے کاموں کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 786 مرتبہ 11 ڈیز پڑھنا چاہیے. کاموں کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. تو یہاں پہ پھر میرے پاس وہ سوال موجود ہیں جو کہ میں بار بار کرنا چاہتا ہوں غلام شبیر صاحب آپ سے، کہ بے پردہ عورت یا بے پردگی پہ جادو کا زیادہ اثر ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ بے پردہ عورت پہ جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور پردہ دار عورت پہ اثر نہیں ہوتا. جس پہ جادو کیا جائے اس پہ اثر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں نہیں، ایک بندہ نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ پورے فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے، اس کے اوپر جادو ہو جائے گا؟ جی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، وہ نماز کے پابند بھی تھے، شریعت کے پابند بھی تھے، سارے معاملات کیے. تو وہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جادو جنات کسی پہ ہو جانا، وہ دیندار ہو یا بغیر دیندار ہو، اس میں وہ شرط نہیں ہے. جی اچھا نہیں، ایک اور بات میں پیچھے جو ایک بات گزری ہے، جو قرآن ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، اس پہ میں عرض کروں کہ دیکھو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ عربیوں میں. عربی کیا تھے؟ فصیح و بلیغ تھے. لیکن ہم اردو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی مرنے کے بعد جو قبر میں پہلا سوال ہوگا عربی میں ہوگا. عربی تو ہمیں تو اردو، ہم تو اردو عربی کی پڑھتے ہیں. زبان تھی، وہ فصیح و بلیغ تھی، وہ ان چیزوں کو جانتے تھے، اس لیے آگے باس مباحثہ نہیں کرتے تھے، وہ سیکھنے کی ان کو ضرورت کم تھی. جیسے کوئی بہت بڑا شاعر آتا اور وہ اپنا شعر لکھتا تو مکہ کی دروازے پہ لٹکا دیتا، اس سے بڑا کوئی شاعر آتا، اس کی غلطیاں نکالتا، اس کو اتار دیتا. پھر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر جب صورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے دیوار پہ لگا دیا، مین دروازے پہ. اب بڑے بڑے شعراء آئے، وہ عاجز ہو کے واپس چلے گئے. کیوں؟ انہوں نے کوئی غلطی نہیں نکالی اس میں. کیوں؟ وہ خود فصیح و بلیغ تھے، ان کو ایسا کوئی سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، نہ کسی استاد کی نہ کسی اور کی. وہ بہت بڑے خود شاعر تھے، فصیح و بلیغ تھے، حتیٰ کہ وہ اونٹوں کے جد امجد بھی جانتے تھے، ان کی کتنی کتنی نسلیں ہیں، ان کے کتنے کتنے آباء و اجداد ہیں. ہم ہیں اجمی، اجمی کہتے ہیں گنگے کو، ہم ہیں گنگے، اس لیے ہمیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے ایک اور بات کی، جو انگریز لوگ ہیں، دیکھیں آپ پوری دنیا میں گھومے ہوں گے. لالا رخ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں پوری دنیا میں گھومی ہوں. ان کو پتا ہوگا ہر ایک شہر میں، وہ انگریزوں کا ہو یا کسی کا بھی ہو، ہر ایک شہر میں مسجد مل جائے گی، مدرسہ مل جائے گا. وہاں اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان مبارک پورا ہو گیا کہ میرا جو دین آیا ہے یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ غالب ہو چکا. کچے گھر میں، پکے گھر میں، کوئی بھی چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ قرآن کھولے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، پھر اپنے استاد کے پاس جائے، اس کو سمجھے. ہر ایک کے پاس دین اسلام پہنچ چکا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک دین اسلام نہیں پہنچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، وہ سب تک مکمل کامل پہنچ چکی. اب اس میں باس مباحثہ ہے نہیں وہ انگریز ہو یا وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکمل من و عن وہ پہنچ چکا. اب کسی کے وہ لے لے تو اس کی اپنی نجات ہے، نہ لے تو اس کا آخرت میں بھی خسارہ اور دنیا میں بھی خسارہ ہے. غلام شبیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایسے کون سے کلام ہیں، ایسے کون سے ورد ہیں جو کریں جس سے ہم جادو سے بچ سکیں، جادو، نظر بد، ایسے کوئی کلام جو کہ احادیث میں جن کا ذکر؟ آپ سے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، مسنون اعمال ہیں، منزل شریف ہے، یہ پڑھنی چاہیے. جو مسنون اعمال ہیں، منزل کتنی مرتبہ پڑھے اور طریقہ کار کیا؟ منزل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویسے 11 مرتبہ روزانہ پڑھنی چاہیے. اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو صبح اور شام پڑھ لینا چاہیے، پانی پہ دم کر کے وہ پی لے. کوئی مختصر اور جامع وہ منزل بہت بڑی ہے، وہ کچھ کو آتی ہے، کچھ کو نہیں آتی. ہر ایک اب قرآن سے دوری ہوگی یا قرآن کو کوئی سمجھتا ہے تو بالکل آسان یہ ہے.
दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, तीसरा कलमा पढ़ लिया जाए, कितनी पहला दफा कलमा दुरूद पढ़ लिया शरीफ जाए। कितनी दफा पढ़े? दरूद शरीफ जितना वो आसानी से पढ़ सके। अब तो मैंने एक मेरे उस्ताद हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको मैंने दरूद शरीफ बताया तो उनकी ज़ुबान थोड़ी सी अटकती है तो वो काफ़ी देर लग जाती है। तो अब उनको मैंने 101 मरतबा बताया था, तो अब उनको मैंने बताया कि 31 मरतबा पढ़ लिया करें। तो जो जिसको आसानी हो जाए, एक एक मरतबा सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा का पहला रकू, सूरह बकरा का आखिरी रकू, चारों कुल एक एक मरतबा पढ़ के सुबह शाम पानी पे दम करके पी लें तो कुछ ना कुछ अगर जादू, जिन्नात या कोई भी नजर बद का हसद का हुआ है तो वो ख़त्म होता रहेगा। दूसरी बात यह है कि अब जो जादू है ना, वो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो हसद की वजह से हो रहा है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद की वजह से हो रहा है। हसद की वजह से ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके पास गाड़ी क्यों आ गई, इसके पास ओहदा क्यों आ गया, इसके पास पैसा क्यों आ गया, इसके पास अच्छा बंगला क्यों बन गया, ये बैंक बैलेंस वाला क्यों हो गया। तो ये हसद की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा तो ये भी ना बढ़े, तो फिर वो कुछ कर नहीं सकता, फिर वो जादू पे उतर आता है। वो फिर बंगालियों के पास, कभी किसी के पास अपने पैसे भी लुटवा आता है और अपनी दीन और दुनिया भी खराब करके वापस आ जाता है। लाला रुख मुझे ये बताएं कि ये जो जादू है, मैं आपके पास जो मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगी। जी। देखिए, बहुत प्यारी बात की इन्होंने, हसद, जलन और ये चीज़ें और इससे जन्म लेने वाला जादू या ये जो हम तावीज़ें करवाते हैं। ये बात ये है कि हम लोग अपने को मुसलमान कहते हैं, हमारे पास इतना खूबसूरत पूरा कलाम आ गया, अल्लाह का कलाम आ गया, नबी की हदीसें आ गई। मसला हमारे माशरे के अंदर है। माशरे में हमारे ख़ास तौर से एशियन, पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, हम अपने किरदार को नहीं देखते, हम अपने अमाल को नहीं देखते, हम अपनी मेहनत को नहीं देखते, हम मेहनत करना चाहते नहीं हैं, हम सिर्फ हसद, जलन और इसमें लगे हुए हैं। क्या हम में से कोई जो अल्लाह ने हमें चीज़ें दी हैं, जो अल्लाह ने हमें प्रैक्टिसेस दी हैं, एक इन्होंने कहा कि जी एक डॉक्टर बन जाता है तो उस्ताद के पास जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है तो वो प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें एक पूरा कुरान मिल गया, क्या हमने अंडरलाइन किया अच्छे इंसान की निशानियां क्या हैं और हमने उन अमाल को अपने अंदर लाए? जब हम ये चीज़ें कर ही नहीं रहे तो हम हसद जलन में ही रहेंगे ना। मैं जो बात करती हूँ ये है कि हमें अपने पूरे माशरे का किबला दुरुस्त करना है। उस तरफ कोई भी नहीं जा रहा। सब हमें ये बताते हैं जी कुरान मुकम्मल किताब है, सबको पता है उसमें कहाँ कहाँ लिखा है कि कौन सा अच्छा मुसलमान है। वहाँ नमाज रोज़ा ये तो फ़राइज़ है, ये तो दीन के फ़राइज़ है। इखलाकियात कहाँ है, ईमानदारी कहाँ है, वज़न का कम तोलना कहाँ है, काम आप गवर्नमेंट ऑफिसेस देख लें, काम ना करना, रिश्वत लेना, हराम कमाना, हमारी बैंकारी सारी सूद पे चल रही है। तो हम किस बात पे कर रहे हैं? हमें बाहर से किसी के जादू करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया है, सबसे बड़ी इज्जत है। फैमिली में हो, किसी में हो, मेरी गाड़ी बड़ी क्यों हम सोचते हैं कि उसके पास बड़ी गाड़ी है? इसलिए कि हमने ये वैल्यूज़ को अपना दीन ईमान बना लिया है। जब हम अपने ईमान को इस तरफ ले आएंगे कि मेरा किरदार सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वहां पर हम सही रास्ते पे चल गए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता, किरदार बनाना चाहिए। और हकूकुल्लाह, बिल्कुल अल्लाह ने कहा मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे, उसके लिए तो आपको माफ़ी ही मांगना पड़ेगी। और याद रखिए, ये जो ज़िंदगी है ये चंद रोज़ा है, इसने ख़त्म हो जाना है और आखिरकार हमने अपने रब के पास बिल्कुल जाना है। फिर अमाल की प्रस्तश होगी कि आपने जिंदगी कैसे गुजारी, क्या आपने जिंदगी को जो है सही सिमत गुजारा। कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला जो है वो मौत को हुक्म देंगे कि इसको एक जानवर की सूरत में हाजिर किया जाए और उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। जिस वक्त मौत भी ख़त्म हो जाएगी और हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी आन मौजूद होगी, उस हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी में फिर याद आएगा कि काश कुरान पाक में बार बार काश का जिक्र मौजूद है, काश मैं नेक काम कर लेता, बिल्कुल काश मैं रब को याद कर लेता, काश मैं सजदे कर लेता। जन्नत में मौजूद एक बंदा मौजूद होगा और उसको इतनी महक और खुशबू आएगी
کہ وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ پاک یہ اتنی حسین خوشبو کیسے آئی. تو کہا جائے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے دنیا میں تم سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا اور آج اس کو جنت میں یہ قدرت یہ منزلت ملی. یاد رکھیے عارضی زندگی چند روزہ زندگی, اس زندگی کو اللہ کی یاد میں سجدوں میں اور حقوق العباد کے ساتھ گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے اور ہمارے سے راضی ہو جائے. رب راضی تے سب راضی. ہمارے ساتھ محترم مہمان موجود تھے. لالا رخ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور غلام شبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے. اور ناظرین آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام کو دیکھا اور لائیو کالز بھی آپ کر سکتے ہیں. آئندہ پروگرام میں ہم مزید آپ کے سوال و جوابات بھی لیں گے, آپ کے کمنٹس بھی شامل کریں گے, سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر بھی آپ کو انگیج کریں گے. یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے, سچ اور 7 نیوز آپ کے. اپنا خیال رکھیے گا.